बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, सूरह कहफ के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या बयान किया है। आज इसी वाक़ये के बारे में कुरान करीम में इसको क्यों ज़िक्र किया है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़िक्र की है, ये सब चीज़ें आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। इस वाक़ये को बयान करने की जो वजह मुफस्सिरीन ने बयान की है वो ये है कि मुशरिकीन मक्का जो थे, कुरैशी जो थे, वो यहूद के साथ मिलकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत की हक्कानियत और वो नबुव्वत को आजमाना चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़अतन नबी है या नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने यहूद के साथ मुशवरा करके 3 सवालात का इंतखाब किया कि ये 3 सवालात आप उनसे पूछो। चुनाचे उन्होंने 3 सवाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछे, जिनमें से 2 सवाल तो सूरह कहफ में ही है। एक सवाल तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में और दूसरा सवाल जो था वो अस्हाबे कहफ के बारे में, और एक तीसरा सवाल जो है वो था रूह के बारे में, जो 15वें पारे में सूरह बनी इसराइल के अंदर है। तो इस वाक़ये की वजह ये मुफस्सिरीन ने बयान की है कि जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूह के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। उसके बाद अस्हाबे कहफ के बारे में तो उसका भी जवाब कुरान करीम में था। उसके बाद हज़रत ज़ुल्क़रनैन के बारे में सवाल किया तो उसके बारे में भी कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका जवाब दे दिया कि आप इनको ये जवाब सुना दीजिए। ये यहूदियों के साथ मिलकर कुरैश ने मुशवरा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आपने जवाब दिया। हज़रत ज़ुल्क़रनैन, इसको ज़ुल्क़रनैन क्यों कहते थे, इस बारे में मुफस्सिरीन ने बहुत सारे अक़वाल नकल किए हैं। बाज़ हज़रात ने कहा है कि इसने मशरिक़ और मगरिब यानी पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, मशरिक़ और मगरिब में घूमा है, इसीलिए इसको कहते हैं ज़ुल्क़रनैन। बाज़ हज़रात ने कहा है कि इसकी 2 लंबी लंबी चोटियाँ थी बालों की जो सींग नुमा थी, इसकी वजह से इसको ज़ुल्क़रनैन कहते थे। बाज़ हज़रात ने कहा कि इसके सर पे निशानात थे जिसकी वजह से इसको ज़ुल्क़रनैन कहते हैं। बाज़ हज़रात ने कहा सींग जैसे सर पे थे उस वजह से इसको ज़ुल्क़रनैन कहते हैं। मुतअद्दिद रिवायतें हैं, लेकिन ये जो नाम है ये नाम मुशरिकीन ने जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नाम की तायीन नहीं की, मुझे मुशरिकीन ने ही सवाल किया था ज़ुल्क़रनैन के बारे में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा वाक़या सुनाया और आखिर में ये बतलाया कि ये वाक़या जो है इसकी जो अहम अहम चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर जिक्र की है। पूरे वाक़ये को हमने जिक्र नहीं किया और ये कोई तारीखी वाक़या नहीं है, बल्कि ये सब कुछ हमारे इल्म में था जो कुछ उन्होंने किया। तो इन्होंने जो सवाल किया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि वयसअलूनका अन ज़िल-क़रनैन, वो लोग आपसे सवाल करते हैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में। कुल, ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, अन करीब में उसका तज़किरा आपके सामने करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मिन्हु ज़िक्रा, इससे बताया कि पूरा वाक़या उसका नहीं बल्कि उसमें से जो ज़रूरत की चीजें हैं उन चीजों को हम यहाँ पर बयान करेंगे। मिन्हु ज़िक्रा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया। फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे उसकी जो जो चीजें थी, जो जो काम थे, उन सब को गिनवाया कि वो कौन था, उसने क्या किया दुनिया में, वो इतना मशहूर क्यों हो गया। तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली आयत में उसकी ताबीर बयान की कि आप फरमा दीजिए इनसे कि इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़, वो ज़ुल्क़रनैन एक नेक और सालेह बादशाह था, हमने उसको जमीन की बादशाहत और सल्तनत अता की थी। व आतैनाहु मिन कुल्ली शैइन सबबा, और इस बादशाहत और सल्तनत के लिए जितनी चीजें जरूरत थी, जो साजो सामान जरूरी था, वो सब कुछ हमने उसको दिया था ताकि उस साजो सामान के जरिए से जितने भी उसके मंसूबे हैं, जितने भी उसने काम करने हैं, वो तमाम तर काम उस साजो सामान की मदद से वो करे, क्योंकि बादशाह था और बादशाहत में उसको जो जो चीज जरूरी थी वो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको अता किया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़अतबअ सबबा, तो उसने एक सफर शुरू किया।
وہ نکلا اور سفر کرتے کرتے چلتا گیا، راستوں میں جتنے بھی شہر آتے گئے ان کو فتح کرتے رہا، آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مغرب میں پہنچا، یعنی مغرب کی طرف جو دنیا کا آخری کنارہ ہے وہاں پر پہنچا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ ذوالقرنین سفر کرتے کرتے سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا، وجدہا تغرب فی عین حمیئہ، تو اس نے سورج کو ایک سیاہ پانی میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ ایسی جگہ پر وہ سورج کو ڈوبتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہاں سمندر تھا، اور سمندر کا پانی اکثر جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے۔ حمیئہ جو کہتے ہیں یہ گدلا اور یہ کچڑ جو ہوتا ہے جمع ہوا پانی جو دلدل قسم کا ہوتا ہے اس کو حمیئہ کہتے ہیں۔ تو جب انسان دور سے سمندر کو دیکھتا ہے تو آخر میں کالا ہی کالا نظر آتا ہے، حقیقتاً سمندر میں وہ ڈوب نہیں رہا تھا بلکہ سورج غروب ہو رہا تھا، تو جہاں تک نظر جاتی وہاں تک تو دیکھتے، لیکن اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا کہ وہ سورج جو ہے وہ پانی میں ڈوبا۔ تو وہاں پر وہ پہنچے، جب وہاں پر پہنچے تو وجد عندہا قوما، وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو پایا، وہ قوم کافر تھی، وہ قوم مشرک تھی۔ اس قوم جس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، اس قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو 2 اختیار دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قلنا یا ذا القرنین، اب یہاں پر یہ اللہ رب العزت نے ان کو بذریعہ وحی بتلایا۔ اگر ہم مانیں گے کہ وہ نبی تھے، بعض حضرات کا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نبی ہے، بعض کہتے ہیں نبی نہیں ہے، تو مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ ذوالقرنین کو اس زمانے کے جو نبی تھے ان کے واسطے سے خبر دی، یا اللہ رب العزت نے بذریعہ الہام ان کو بتلایا کہ آپ ان کے ساتھ، آپ کو جو اختیار دیا گیا ہے 2 چیزوں کا، کہ آپ ان کے ساتھ یا تو اول وہلہ میں ان کو جہنم واصل کر دو، یا ان کے ساتھ نرمی کا، خیر کا معاملہ کرو، بہتری کا معاملہ کرو، یعنی پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاؤ، اسلام کی دعوت دو، ان کے سامنے اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی کبریائی کو رکھو، اللہ کی طرف ان کو بلاؤ، اس کے بعد جو مانے گا اس کے لیے آخرت میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، جو نہیں مانے گا تو اس کے ساتھ آپ جو چاہو گے وہ کر سکتے ہو۔ یہ اختیار اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، کہ تمہیں 2 اختیار ہے، اگر آپ چاہو تو ان کو اول وہلہ میں ہی جہنم واصل کر دو، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اگر چاہو تو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اسلام کی طرف بلاؤ۔ پہلا والا اختیار اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً ان لوگوں تک اسلام کی دعوت بذریعہ نبی پہنچی تھی، وہ ان کو اسلام کی طرف اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے بلایا تھا، دعوت دی تھی، اس لیے حجت پوری ہو گئی تھی، اتمام حجت کے لیے دعوت ان کے سامنے پہنچی تھی، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کو یہ بھی اختیار ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتخاذ حسن، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا کہ ان کو پہلے اسلام کی طرف بلاؤ، اسلام کی دعوت دو، اگر مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر گزرے۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ان کے ساتھ آپ بہتری کا سلوک کرو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے جواب دیا، کہا کہ ہم ان کے ساتھ بہتری کا سلوک ہی کرتے ہیں، ہم دوسری والی چیز کو اختیار کرتے ہیں، یعنی پہلے ان کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ان کو اللہ کی ربوبیت اور اس کی کبریائی کو سمجھاتے ہیں، ان کے سامنے بیان کریں گے، اگر یہ مانیں گے تو ٹھیک، نہیں مانیں گے تو پھر ہم اپنی کارروائی کریں گے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا قال اما من ظلم فسوف نعذبه، یعنی ہم ان کو بلائیں گے، دعوت دیں گے، اسلام کی طرف ان کو بلائیں گے، اگر یہ مانے تو ٹھیک، اما اگر قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے فرمایا کہ اما من ظلم فسوف نعذبه، جس شخص نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی جس شخص نے کفر پر ہی رہنے کو پسند کیا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کفر پر ہی مصر رہا، فسوف نعذبه، تو ہم اس کو عذاب دیں گے، ہم اس کو سزا دیں گے، یعنی اس کو جہنم واصل کر دیں گے، ثم یرد، پھر اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو لوٹا دیں گے، الی ربہ،
اس کے رب کی طرف، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، اور وہ رب جو ہے وہ اس کو آخرت میں دوزخ کا سخت اور بدترین عذاب دے گا. یعنی جو کافر اور مشرک ہوگا اللہ رب العزت آخرت میں اس کو سخت اور سخت عذاب دیں گے، سخت سزا دیں گے. یہ دوسرا یہ چیز اس شخص کے لیے ہے جس نے کفر پر رہنا ہی پسند کیا، جس نے کفر کو نہیں چھوڑا، جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اور جس نے اسلام کو قبول کیا اس کے لیے کیا بتایا کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو ان کے لیے بہترین انجام ہے، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. دنیا میں بھی بہتر بدلہ ملے گا ان کو، اور آخرت میں بھی بدلہ ملے گا. آخرت میں اللہ رب العزت ان کو انعامات سے نوازے گا، ان کا ٹھکانہ جنت بنائیں گے، اور وہاں پر ان کو تمام تر چیزیں، تمام تر آرام اور تمام تر عیش و عشرت حاصل ہوگی. یہ انعام اللہ رب العزت آخرت میں ان کو دیں گے. دنیا میں کیا ہوگا؟ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم دنیا میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، دنیا میں ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ کریں گے. یعنی ان کو سخت سزا نہیں دیں گے، ان کو عذاب نہیں دیں گے، ان کو چھیڑیں گے نہیں، جو لوگ مانیں گے. یہ مغرب کی طرف سفر تھا. یہ سفر ختم ہونے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف سفر شروع کیا، جس کا تذکرہ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا. ثم اتبع سببا، پھر وہ دوسرے سفر پر چلے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے، یعنی جہاں سے سورج نکلتا تھا وہاں پر پہنچے. وجدہا، وہاں پر اس نے سورج کو اس حال میں پایا کہ تطلع علی قوم، وہ ایک ایسی قوم پر روشن ہو رہا تھا، وہ ایسی قوم پر نکل رہا تھا، ظاہر ہو رہا تھا. لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ وہ ایک ایسی قوم تھی جس پر سورج طلوع ہو رہا تھا، جن کے لیے ہم نے آفتاب کے ادھر، یعنی آفتاب سے بچنے کے لیے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایسی قوم تھی کہ جو سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے نہ تو کچھ مکانات بناتے تھے، نہ کوئی خیمہ گاڑتے تھے، نہ لباس پہنتے تھے. یعنی جس طریقے سے جانور کھلا پھرتے ہیں، کھلا میدان میں رہتے ہیں، جیسی حرکتیں جانوروں کی ہوتی ہے، ایسی قوم وہ تھی. اور وہ قوم بھی مشرک ہی قوم تھی کہ وہ اپنے ہی حال میں تھی. سورج سے بچنے کے لیے، یعنی سورج کی تپش سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. ایسی قوم پر وہ پہنچے. اس قوم پر پہنچنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کذالک، یعنی ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، یعنی وہ بھی مشرک قوم تھی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. ہم نے ان کو بھی یہی اختیار دیا کہ ان کو دعوت دو اسلام کی طرف، مانیں گے تو ٹھیک ہے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں مانیں گے تو ان کے ساتھ دنیا میں آپ جو چاہو پھر کر سکتے ہو، اور آخرت میں تو ہم نے عذاب دینا ہی ہے. کذالک سے اللہ رب العزت نے اس کو ماقبل والے واقعے پر قیاس کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، کہ ذوالقرنین کے بعد جتنی بھی چیزیں تھی وہ سب کچھ سب ہمارے علم میں تھی. اس سے اللہ رب العزت اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ کوئی تاریخی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کچھ ہماری خبر میں ہے، ہمارے علم میں ہے، اور یہ ہم نے بیان کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ واضح ہو جائے، اس کی جو حقانیت ہے وہ کھل کر ان کے سامنے آئے. تو جب انہوں نے یہ سوال سنا تو ان کے بعد جن کے اندر اناد اور ہٹ درمی اور دشمنی بھری تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا سفر شروع کیا، جس کا تذکرہ، یعنی جس کی سمت قرآن کریم میں متعین نہیں ہے، لیکن مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ شمال کی جانب انہوں نے تیسرا سفر شروع کیا. پھر اس میں بھی جو واقعہ ہے اس پر قوم پر ان کا گزر ہوا، ادھر سے آج اگلی آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کو بتائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.